रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हमने सूरत बकरा की 156 आयत कर ली हैं। अब जब हमने ये सफ़र शुरू किया था तो लगता था कि पता नहीं कब ये ख़त्म होगा, और सूरत बकरा इतनी लंबी है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट टाइम जो हमने आयत की थी थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेते हैं। कि हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुए व नक्सिन मिनल अम्वाल, और मैं जानों से, माल से, बच्चों से, खौफ से, भूख से तुम्हें आजमाऊंगा। वबश्शिर साबिरीन, और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि वो लोग जब उन पे कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के लिए तो हैं और हम उसी की इमानत है और हमने उसी की तरफ लौट के जाना है। और फिर जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से देखिए कितने बड़े इनामत हैं कि उलाइका, यही हैं वो लोग, अलैहिम, जिन पर सलावातुन, अनायात हैं, मेहरबानियाँ हैं, मिन रब्बिहिम, उनकी रब की तरफ से। ये अल्लाह की जो मेहरबानियाँ इंसान के ऊपर आती है ना, ये उसके सब्र जब वो करता है, वो कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो जब भी इंसान पे कोई मुश्किल आती है तो वो कहता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद जब वो ये कहता है कि अल्लाहुम्मा अजरनी फ़ी मुसीबती वख्लुफ़ ली खैरन मिनहा वख्लुफ़ ली खैरन मिनहा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इससे बेहतर अजर देना। और लास्ट टाइम याद है मैंने आपको उम्मे सलमा की पूरी एक स्टोरी सुनाई थी कि कैसे उनके साथ हुआ था, उनके हस्बैंड की जब डेथ हुई थी और वो कैसे उम्महातुल मोमिनीन में आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का वादा है कि जब वो ये दुआ पढ़ते हैं तो उस इंसान को इस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन अजर देंगे। और वो यहाँ पे जो कहते हैं कि उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम, देखिए बंदा अल्लाह की सलावात क्या है। जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलावात भेजते हैं ना कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, यहाँ पे देखिए कि अल्लाह बंदे पे सलावात भेज रहे हैं। हम तो, हमारा तो हक है ना, हम तो करते हैं ऐसे, हमें भेजनी भी चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करें कि अल्लाह हमारे उस बंदे पे सलावात भेजते हैं और उसके बाद कहते हैं वह रहमा, और रहमतें भेजते हैं। उलाइका, यही लोग हैं, हुमुल मुहतदून, जो हदायत वाले हैं। जो लोग ये कहते थे है ना कि इन्ना सलाता व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा सब कुछ तेरे आगे है, सब कुछ, मैं बिक गया हूँ तेरे आगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर पता है क्या कहते हैं कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतुन मर्दिया। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास, जब हम हमारा वो वक्त आएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी रूह को कहेंगे कि दाखिल हो जा मेरे बंदों में। तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेक रूह थी। अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे यही यहाँ पे जो सब्र की तलकीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे हैं ना, उसी में आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं बीबी हाजरा की। ये वो औरत थी जिनके कदमों पे अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक पूरी इंसानियत को चला दिया था। अब उनके सब्र का इम्तिहान देखें कि कैसा पड़ा था और उन्होंने कैसे वो सब्र पे पूरी उतरी थी कि इन्न सफ़ा, बेशक सफ़ा, बल मरवता, और मरवा, मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से है। देखिए अल्लाह की निशानियों का समझ लें एक दफ़ा कि कौन सी अल्लाह की निशानी होती हैं। वो जगह जहाँ पे जिनको देख के अल्लाह याद आ जाता है, जैसे मस्जिद है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे अगर देखें तो हमें एकदम से अल्लाह की याद आ जाती है ना। तो अल्लाह से दुआ करें कि हम ऐसे इंसान बन जाए कि हमें देख के लोगों को अल्लाह याद आए। ये बड़ा मुकाम होता है कि जब बंदे को देख के उसका रब याद आ जाए, उसकी पहचान उसका रब बन जाए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कह रहे हैं कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फमन, पस जो हज करे, अल बैता, बैतुल्लाह की, अव तमरा, या वो उम्रा करे, फला जुनाहा, तो नहीं है कोई गुनाह, अलैहि, उस पर, अन के यतवफ़ा, के वो तवाफ़ करे, बिहिमा, इन दोनों का। अब यहाँ पे ज़रा रुक के पहले ये देख लें कि इस आयत में क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, क्योंकि जो उर्वा बिन मसूद थे, हज़रत आयशा के भांजे थे, उन्होंने एक दफ़ा हज़रत आयशा से पूछा था कि इस आयत से तो ये लगता है कि फ़ला जुनाह लही अन यतवफ़ा बिहिमा,
کہ نہیں ہے کوئی گناہ ان پر، اگر وہ اس کا طواف کرے تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ اس کا طواف نہ بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہوتی تو یہاں پہ لکھا ہوتا فلا جناح علیہ ان لا یطوف، کہ وہ نہ طواف کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کیونکہ اس زمانے میں لوگوں نے صفا مروہ پہ بت رکھ دیے ہوئے تھے، اور وہ بت جو تھے ایک بت جو تھا ایک پہاڑی پہ انہوں نے نائلہ بت رکھا تھا، دوسرے پہ انہوں نے اصاف رکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس کی سٹوری بڑی مزے کی تھی کہ ایک دفعہ جب یہ بہت پرانی بات تھی کہ خانہ کعبہ میں دو لوگوں نے، یہ اصاف اور نائلہ، ان دو ایک لڑکا اور لڑکی تھی، انہوں نے زنا کیا تھا۔ تو اس کی سزا کے طور پہ اللہ سبحانہ، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی، اتنی مقدس جگہ تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا۔ تو وہاں کے لوگوں نے، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، تو لوگوں نے وہ بت جو تھے ان کو لیا، اور کیونکہ وہ بت بن گئے تھے تو انہوں نے ایک ایک پہاڑی پہ ان کو رکھ دیا تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو کہ انہوں نے جو کام کیا تھا۔ اب ہوا کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کا تو برا مقصد نہیں تھا، لیکن جب خانہ کعبہ میں بت آنا شروع ہو گئے، لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، تو آنے والی نسلوں نے یہ سمجھا کہ یہ بت ہیں جن کو یہ کوئی نیک لوگ ہوں گے، تبھی تو ان کو ان پہاڑیوں پہ رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی اور ان کے گرد طواف کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو یہاں پہ جو یہ کہا جا رہا ہے نا، وہ یہی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اب قبلہ جب چینج ہوا تھا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف پھر حج، وہ سارا ڈیٹیل بتانی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو لوگوں کا یہ کویسچن تھا کہ کیا اب صفا مروہ پہ، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس کے اوپر عبادت کر رہے تھے اسی طریقوں سے، لیکن ان کے اندر اتنا غلو آ گیا تھا، اتنی چینجز آ گئی تھی کہ انہوں نے اسلام، اس مذہب کو چینج کر دیا تھا۔ تو وہ لوگ جب طواف کرتے تھے تو اب لوگوں کا یہ کویسچن تھا کہ کیا اب ایز اے مسلمان جب ہم حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں تو اس کا اگر ہم طواف کریں گے تو یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا اس آیت کی کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، فمن حج البیتا، اور جو کوئی بھی حج کرے گا اس گھر کا، وہ تمرا، یا وہ عمرہ کرتا ہے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان کے یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے گا، اس پہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو بت وہاں پہ نصب کیے گئے تھے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جب حج ہوتا تھا تو اس کا طواف کیا جاتا تھا۔ ومن تطوع، اور جو کوئی دل کی خوشی سے کرے گا، خیرن، کوئی نیکی، فإن اللہ، بے شک اللہ، شاکرن، بہت قدردان ہے اور علیم اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو جب نام آتے ہیں نا، تو جب ان کو سمجھ کے پڑھا جائے اتنا مزہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے۔ اب دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے جب وہ واپس آئے تو بلال سے پوچھا تھا کہ بلال تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت میں جانے سے پہلے تمہارے قدموں کی آواز سنی تھی وہاں پہ۔ تو بلال نے کہا کہ میں تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہوں، میں تو جو مجھے یاد ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو میں تحیۃ الوضو کے کچھ نفل پڑھ لیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ ایک کوئی بیمار کی آپ خبر لینے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے راستے میں چل کے تو دیکھیں کہ وہ رب ہمیں کس طرح سے عنایت کرتا ہے۔ اور آگے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا، بے شک، الَّذِينَ، وہ لوگ جو یکتمون، جو چھپاتے ہیں۔ اب یہ غور سے سننے والی آیت ہے کیونکہ اکثر جو ہم پہلے بھی آیت پڑھتے رہے ہیں، ہمیں جب قرآن ہماری زندگی میں کھلتا ہے تو اتنی بینہ آیات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہی ہے نا سورۃ ال عمران میں، کہ اتنی واضح ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اسی لیے ہم نے اپنا دین اپنی مرضی کا بنا لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جو یکتمون، وہ سب چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو نازل کیا ہم نے، من البینات، واضح نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت، من بعدی، اس کے بعد، ما بیناہ، کہ ہم نے کھول کر بیان کر دی، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتابی، اس کتاب میں، قرآن میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جن پر اللہ لعنت کرتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور جن پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی ڈر والی آیت ہے کہ کون لوگ ہیں ایسے، وہ لوگ، دیکھیں ہم کتاب پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کو چھپاتا کون ہے؟
اب دیکھیے کتنے احکامات ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہونا، ایسے تھوڑی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات میں تھوڑی پکڑیں گے. آپ صرف پردے کا ہی حکم لے لیجئے. میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے ہمارے اوپر بھی وہ وقت آیا تھا، ہمیں بھی نہیں علم تھا. اگر نہیں پتا ہوتا تو کم از کم آپ یہ کہہ دیں کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں یہ کام کروں. لیکن کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ حکم ہے قرآن میں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، آج کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا. تو یہ دیکھیے ان الذین یکتمون ما انزلنا، کیونکہ دیکھیے قرآن جب نازل ہو رہا ہے نا تو ہم نے پڑھا پہلے کہ یہ اب جو اہل کتاب تھے یہ کرتے تھے، نصارہ یہ کرتے ہیں. یہ ایکچولی یہ بھی آیت ان کے اوپر بھی جاتی ہے کہ وہ جو چھپا لیتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں لیکن وہ چھپا لیتے تھے نا. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پہ وہ منصب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امامت کا منصب دیا ہے، ہم نے کہاں پہنچایا ہے؟ وہ ہم کن کو وہ پیغام دے رہے ہیں؟ ہم نے تو ابھی تک خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارا پیغام ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا باتیں کی ہیں. ابھی تک تو یہ منصب ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں نبھایا. تو وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں، ما انزلنا، جو نازل کیا کس نے؟ ہم نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں من البینات، واضح، کوئی اس میں چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، والہدا، اور ہدایت ہے، من بعد ما بیناہ للناس، کے جو ہم نے واضح کر دیے لوگوں کے لیے. قرآن واضح ہے، اگر کھول کے جب پڑھیں گے تو اس کے سارے احکامات واضح ہیں. فی الکتاب اولئک، یہی لوگ ہیں یلعنہم اللہ، جن پر اللہ لعنت کرتا ہے. لعنت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور جن پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اور اس سے اگلی جو آیت آئے گی، اگر یہ دو آیات کو میں نے نہ پڑھا ہوتا اور نہ سمجھا ہوتا تو میں کبھی حدیث بیان نہ کرتا، کیونکہ ان کو ڈر لگتا تھا کہ کوئی ایسی بات میرے منہ سے نہ نکل جائے، یا میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقصد کچھ اور تھا اور میں کچھ اور طرح سے بیان کر رہا ہوں، اور اس کا کیونکہ پکڑ بڑی بری تھی. لیکن جب یہ آیات اتری تھی تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے آپ دیکھیں مسلم میں، بخاری میں سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی بات جب پوچھتے ہیں لوگ تو ابو ہریرہ بتاتے تھے ان کو، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا. وہ جب یہ آیت کا مطلب ان کو سمجھ آیا تھا کہ الا الذین، مگر وہ لوگ جو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا پھر اگر وہ لوگ یہ کرتے ہیں تو اب آگے بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، وبینوا، اور پھر وہ بیان کر دے، فاولئک، یہی لوگ ہیں، اتوبو، میں معاف کرتا ہوں، علیہم، ان کو، وانا، اور میں التواب الرحیم، بہت معاف کرنے والا ہوں، بار بار معاف کرنے والا ہوں. دیکھیے یہ تین چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک تو وہ لوگ جو چھپا لیتے، بتاتے ہی نہیں ہے کسی کو کوئی بھی بات، بس دیکھ لیا ٹھیک ہے یہ کر لی. فار ایگزامپل آج میں دیکھ رہی تھی کہ مسجد میں ایسے بات ہو رہی تھی، کسی نے بتا رہی تھی کہ جی میری کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کا 10واں ہے یا کچھ ایسے کہ ہم لوگ کٹھے ہو کے کریں. تو ساتھ میری ایک دوسری اسٹوڈنٹ تھی رضیہ آدم کھڑی ہوئی تھی. مجھے ان کی اتنی پیاری یہ بات لگتی ہے کہ وہ اتنی خوبصورت طریقے سے فوراً بیان کر دیتی ہیں، اچھے طریقے سے. اور انہوں نے ان کو کہا کہ وہ اچھا ٹھیک ہے، یہ انویٹیشن کی طرح وہ دکھا رہی تھی کہ گروپ میں ڈال دیں. تو انہوں نے کہا لیکن اسلام میں اس کا نہیں ہے کچھ بھی، اس سے بہتر ہے کہ آپ چھوٹا سا ایک درس کر لیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی سمجھ آتی ہے، اللہ کے پیغام سمجھ آتا ہے، پھر وہ قرآن سے جڑ جاتے ہیں. تو دیکھیے یہ اتنی سی بات ہی ہے بس کہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا. اگر آپ کو پتہ لگ رہا ہے کوئی چیز غلط کرے تو آپ یہ نہ کہو اچھا اب میں اس کو کہوں گی یہ مائنڈ کر جائے گی، اچھے طریقے سے بتا دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں ان الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کی. کس کی توبہ کی؟ وہ جو چھپایا تھا، جب ان کو ریئلائز ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور پھر اس کو بیان کر دیا. اولئک، یہی لوگ ہیں کہ جن کو میں معاف کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بار، دیکھیے یہ توبہ اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ اگر یہ سہارا نہ ہوتا نا مسلمان کے پاس تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا، ہم ڈپریشن میں ہی کہیں مر جاتے.
کیونکہ اتنی بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، واپس آ جاؤ، واپس مڑ جاؤ، تم آ کے معافی مانگ لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے الحمدللہ۔ انسان ہے نا، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، جب غلطیاں ہوں گی تو پھر اس کے بعد جب ہم معافی مانگتے ہیں اور پھر کبھی نہ کرنے کا عہد کر لیتے ہیں تو اللہ ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کریں آیت نمبر 161۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر تھے، اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، جن پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اللہ اکبر، اور اس کے فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ جب میں یہ آیت پڑھی تھی، اب آپ کو جب سمجھ آئے گی تو آپ کو بھی اللہ سے بڑی محبت ہوگی، اور بھی محبت ڈیفینیٹلی آپ کو محبت ہے یہ ان سے۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان زندہ ہے نا تو اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس پہ اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ لعنت کا لفظ اتنا مشکل والی بات ہوتی ہے کہ اگر لعنت اگر جس پہ ہم نے کی ہوتی ہے نا، اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہوتا تو لعنت واپس آ جاتی ہے، یہ حدیث میں ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ جو کافر تھا نا، کیونکہ جب وہ زندہ ہے تو امید ہوتی ہے کہ میں بھی آخر وقت تک وہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، تو اس وقت تک آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کافر کون ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا۔ یہ لفظ آپ دیکھ لیں غور سے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کے ہونے کا انکار کرنا، رائٹ؟ تو ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وہ ماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے زندگی میں اسلام کی طرف نہیں آئے، وہ مر گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، والناس اجمعین، اور تمام لوگ بھی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیے اپنی وہ حدیث آپ کو میں نے سنائی تھی نا کہ جو طالب علم ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو سیکھنے والے ہوتے ہیں اور جو سکھا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے فرشتے، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں، ان کے اندر چونٹیاں اپنے بلوں میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ پڑھیا تھا نا ہم نے یہ بات، اور سیم چیز آپ اس کو ریورس کرتے ہیں کہ وہ سارے لوگ، والناس اجمعین، تمام کے تمام لوگ ہیں، فرشتے، وہ سب ان پہ لعنت بھیجتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں۔ خالدین فیہا، اب کیا ہوگا، کتنی دیر رہے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا لا یخفف، ہرگز نہیں کم کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب کو، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم، کہ ایسے لوگ، دیکھیں پھر اکثر لوگ کویسچن پوچھتے ہیں نا کہ اچھا پھر فلاں بندے کا کیا ہے، وہ تو اتنا نیک ہے، وہ تو اتنی نیکیاں کرتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ نمبر 1، ہم جج نہیں ہیں، جج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ آخری دن میں فیصلہ کر لیں گے۔ آپ کے لیے یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کہہ دیا کہ جو کافر ہے اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کا یہ انجام ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا محبود، الہٌ، معبود ہے، واحد، ایک، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا، مگر، ہوا، وہی ہے، الرحمن، رحمان، الرحیم، اور رحم کرنے والا۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا تو حضرت اسماء سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آیت جو ہے نا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تو انہوں نے کہا تھا کہ اسم اعظم اس آیت میں، اور پھر آیت الکرسی کا جو پہلا ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ تو اس آیت کو اور آیت الکرسی کی پہلی آیت کو جب پڑھ کے جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ اور اگلی بات اب آئے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے دلیلیں دے رہے ہیں کہ اِنَّا، بے شک، فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں، یہ نمبر 1 آپ لکھ لیں اس کے اوپر، کہ بے شک آسمان اور زمین کو بنانے میں، واختلاف اللیل، اور ایک دوسرے، واختلاف ہوتا ہے اختلاف ایک دوسرے کے پیچھے آنا، واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، والفلک اللتی، اور کشتی، اللتی، وہ جو، تجری، چلتی ہے،
فی البحری سمندر میں بما ینفع ساتھ اس کے کہ نفع دیتی ہے ناس لوگوں کو، وما اور جو انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے. اب یہ چوتھی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا تو وہ زندہ پھر زندہ کیا بھی اس کے ساتھ ارض زمین کو، بعد موتیہا اس کے مردہ ہونے کے بعد. یعنی زمین جب مردہ ہوتی ہے وہ پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ برساتے ہیں تو کیسے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. وبسا اور پھیلا دیا فیہا اس میں من کلی دابتن ہر طرح کی مخلوق کو، تصریف کہتے ہیں گردش کرنے کو، ٹھیک ہے، گردش کری، وتصریف الریاحی اور ہواؤں کی گردش کرنے میں، والسحابی اور بادلوں کے، مسخری وہ جو تابع ہیں، بین السماء آسمان والارض اور زمین کے، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یاکلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے 7 اپنی نشانیاں یہاں پہ گنوائی ہیں بندے کو کہ اے بندے دیکھ تو صحیح کہ تیرے رب نے تیرے لیے کیا کیا چیزیں کی ہیں. اب اگر آپ اپنے سورت شروع میں 30 پارے کے شروع میں جب آپ پڑھتے ہیں، اتنی خوبصورت وہ بھی صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا. اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا تھا، والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا تھا، وخلقناکم ازواجا اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا، وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. اتنی خوبصورت یہ صورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز انسان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے مسخر کر دی ہیں تمہارے لیے کہ تم ان کو کھاؤ، یہاں پہ انجوائے کرو. یہ سجا کے میں نے پوری دنیا تمہارے سامنے رکھ دی ہے. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یتخذ جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اندادا. اللہ اکبر. انداد کہتے ہیں شریک کو، کہ وہ لوگ جو اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کے برابر لے آتے ہیں، بنا لیتے ہیں من اللہ کے سوا انداد شریک، یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے. والذین اور چلے پہلے یہاں تک بات کرتے ہیں کہ انداد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یتخذ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، کہ وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں اپنا شریک ایسے لوگوں کو اور وہ اللہ کے سوا اور وہ محبت کرتے ہیں ایسے ان سے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. تو آپ نے کس کو شریک بناتے ہیں؟ اب دیکھیں اللہ کے سوا ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم تو یہی کہیں گے نا کہ نہیں ہم کسی سے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سارے محبت کرتے ہیں. ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے. لیکن دیکھیے محبت کا امتحان کب آتا ہے؟ دیکھیے وہی بات ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اچھا میں بھی اچھی، تو اس میں کیا کمال ہو گیا؟ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا تھا، آپ بھی اس کے ساتھ اچھے ہو گئے. کمال تب ہوتا ہے جب وہ آپ کے ساتھ برائی کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں نا، تو تب آزمائش آتی ہے. بالکل یہیں پہ وہ بات ہے کہ اللہ اگر دیکھیں آپ کو کوئی انویٹیشن آ جاتا ہے ایسی جگہ کا جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں اگر آپ کو کھول کے بیان کرتی ہوں کہ آپ کو مہندی کا انویٹیشن آ جاتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ڈانس کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی جگہوں پہ جانے سے منع کیا، ایسی جگہوں پہ جانے سے نہیں، ایسی جگہ ہونے سے ہی منع کیا ہے. یہ چیزیں تو ہونی ہی نہیں چاہیے. اور اگر آپ وہاں پہ جاتے ہو اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو نا، اس کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہو، اس کی محبت کو چھوڑ دیتے ہو، تو آپ کس کی محبت میں جا رہے ہو؟ میرے دوست کی محبت ہے، یا پھر میرے بچوں کی محبت ہے، یا میرے خاندان کی محبت ہے. اب کتنی چیزیں ایسے کرتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف حکم دیتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، دوسری طرف آپ اس لیے کرتے ہو کہ یہ اس سے میرے سوسائٹی میں مجھے لوگ سمجھیں گے کہ میں بالکل پینڈو سی ہو گئی ہوں فار ایگزامپل، یا مجھے لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو بالکل بیکورڈ سی ہو گئی ہے، یہ سنتی نہیں ہے. ہوتا ہے نا ایسے.
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ جو لوگ بنا لیتے ہیں اب ایسے لوگوں کو شریک اپنا، اور جو محبت جو ہی بونہم کحب اللہ کا حب اللہ، جیسے وہ محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے. والذین، اور پھر اگزامپل بھی دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیسے ہیں وہ لوگ. والذین، وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لاتے ہیں نا. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہوئے ہیں. تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اشدو، وہ بہت شدید ہیں، حب للہ، اللہ کی محبت میں. دیکھیے یہاں پہ کون سی محبت کی بات ہو رہی ہے. آپ ذرا صحابہ کرام کی محبت تو دیکھیے کہ کس طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے. ان کی نظر آخرت پہ تھی. وہ دنیا کی محبت کو دیکھتے تھے اس طرح سے جیسے یہ امتحان کی جگہ ہے، اس میں تو کچھ دیر رہنا ہے. اگر ہمارا پرابلم بھی یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کا وعدہ نہیں کیا ہوا، یہ چیز ہمیں اچھے سے پتا ہونا چاہیے. جنت کا وعدہ آخرت کا وعدہ ہے. جب ہم دنیا میں جنت کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، پھر ہی مشکل ہو جاتی ہے. ہمیں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے، ہمارا گھر پرفیکٹ، ہمارے بچے پرفیکٹ، ہمارا کاروبار پرفیکٹ، ہمارا ساری رسم و رواج، ہر چیز ہماری پرفیکٹ چاہیے. تو نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ ہمارا عمل کیسا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ الذین، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام آپ کو یاد ہے کیسے وہ آزمائے گئے تھے، اور ان کی اللہ سے محبت کس قسم کی تھی کہ وہ بچہ جو ان کو بڑھاپے میں ملا تھا کہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے، جہاں پہ ان کو سمجھ ہی نہیں، جہاں پہ پہاڑ اور رات کا عالم. آپ دیکھیں کیسا ہوگا، کوئی بندہ بشر نہیں تھا اس وقت ادھر جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا. کیسے کیسے امتحان آئے تھے. اور صحابہ کے امتحان تو آپ ذرا کبھی پڑھ کے دیکھیں کہ کیسے کیسے امتحان تھے. تو والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں نا، تو وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. اب آپ کرائٹیریا دیکھ لیجئے کہ ہماری محبتوں میں اور ان کی محبتوں میں کیا فرق تھا. وَلَوْ، اور کاش، یرا، وہ دیکھ لیں، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. یہاں پہ ظالموا کہاں، کس کی طرف اشارہ ہے؟ انداد کی طرف ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے شریک بنا لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمارا نفس سب سے بڑا شریک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یہی ہمیں چین نہیں لینے دیتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے انداد بنائے تھے نا، اس جب یرون العذاب، وہ سب دیکھیں گے عذاب کو. ان القوت، بے شک تمام کی تمام قوت، للہ جمیعا، سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. وَأَنَّ، اور بے شک اللہ شدید العذاب، زبردست عذاب دینے والا ہے. کہ ساری کی ساری قوتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں. اللہ جس سے چاہے جس طرح کا کام چاہے کروا سکتا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع اگر دے رہا ہے نا، ہماری صحت، ہماری تندرستیاں، ہمارا پیسہ، ہماری عزتیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. وہ لوگ، اللہ نے بتایا نا کہ وہ لوگ جب آزمائش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کب پڑھتے ہیں یہ؟ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پڑھنا بھی چاہیے، وہ ٹھیک ہی پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو آیت ہے نا، یہ دنیا میں رہتے ہوئے جب بھی انسان کبھی مشکل میں آتا ہے، یہ تب پڑھنی ہوتی ہے کہ ہم سب اللہ کی امانت ہے. اب دیکھیں جب صبر کے ساتھ شکر مل جاتا ہے نا تو کمال کا درجہ مل جاتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ چھوٹی سی مصیبت ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا لیا، شکر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی سی مصیبت پہ ہی تو نے مجھے بخش دیا، میری مشکل آسان کر دی. بیکاز اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جو صبر کرنے والے، کہ صلوات اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیج کے کتنے خوش ہو جاتے. میں نے جب سے یہ آیت پڑھی تھی مجھے اتنا خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ موقع دے کہ میں صبر کروں. میں سارا دن وہ موقع ڈھونڈتی ہوں. آپ دیکھیں ہماری زندگی صبر ہے. ہم جب سو کے اٹھتے ہیں تب سے رات تک ہر بات میں صبر ہے. اور پھر آپ آہستہ آہستہ چپکے چپکے مسکرایا کیجئے کہ یا رب العالمین، میں تو اس بات پہ، دیکھیں بچے نے کوئی بات کی فار ایگزامپل، آپ کر سکتے ہو نا، آپ زور سے اس کو ڈانٹ سکتے ہو، آپ چیخ بھی سکتے ہو کیونکہ بچہ آپ کے انڈر ہے، ابھی بیچارہ، ابھی وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ اس پہ صبر کر جاتے ہو. تو پھر آپ کہا کرو اللہ مع الصابرین، اور اللہ صلوات بھیجتا ہے، اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے. اس ایک بات کو، اگر صبر کی ایک پوائنٹ کو ہم سمجھ لیں تو ہم سارا دن اس سرور میں اندر گزار سکتے ہیں الحمدللہ.
آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کریں آیت نمبر 66 انشاءاللہ. اس جب تبرع بیزاری کا اظہار کریں گے الذین وہ لوگ جو اتبعوا ان کی جن کی پیروی کی گئی من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جن پیروی کی ہوگی جنہوں نے براءوا وہ سب دیکھیں گے العذاب عذاب کو وتقطعت اور تمام منقطع کر دیے جائیں گے بہم الاسباب ان سے تمام تعلقات. دیکھیں وہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں وسیلہ بنا لیتے ہیں نا کہ وہ مجھے بخشا دے گا تم یہ کر دو وہ فلانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں یہ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذا جب تبرع بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جو جن کے وہ پیچھے لگے تھے تو بھی جن کی انہوں نے پیروی کی تھی. دیکھیں پیروی کرنا یہ اس آیت کا انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں. آئیے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 166 انشاءاللہ کہ ہم کہہ رہے تھے کہ جب وہ جب تبرع بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی وہ دیکھیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. پیروی کیا ہوتی ہے کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کھول کھول کر بیان کر دیا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اگر آپ کسی ایسے انسان کی پیروی کر رہے ہیں جن کا طریقہ وہ نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے تو جب ہم قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے نا تو پھر ہم کہیں گے اور تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ان سے تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا یہاں پہ کہ دیکھو اس کے جن کے بھی پیچھے لگتے ہیں کہ اب الحمدللہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن اب دیکھیے کہ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ ان کے مذہب کی بنا پہ کتنی کتنی چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ شرم آتی ہے کہ لوگ کس طرح سے ان کے ساتھ ان کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں کس طرح سے ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے یہ ہماری دعائیں قبول کرا دیں گے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن وقال الذین اور کہیں کہ وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی نا جو کسی کی بھی پیروی آپ سوچ لیں کہ جیسے فار ایگزامپل فیشن ہے. اب فیشن کی پیروی کرتے وقت ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہ جو لباس ہے وہ ایسا ہے کہ ایز اے مسلمان ہمیں پہننا چاہیے. ہم کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں ایون امریکن کپڑوں میں آپ دیکھیے کہ ہم کیسے کپڑے پہن کے باہر نکلتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی لو کاش کہیں گے کہ کاش انا بے شک لنا ہمارے لیے ہوتا کرتن واپس لوٹنا کاش ہم واپس لوٹیں فنتبرأ تو ہم بیزاری کا اظہار کریں منہم ان سے کما جیسے کہ تبرؤ کہ ان سب نے بیزاری کا اظہار کیا منا ہم سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ کذالک اسی طرح سے یریہم اللہ دکھائے گا اللہ اعمالہم ان کے اعمال حسرات حسرتیں بنا کر علیہم ان پر وما ہم بخارجین اور نہیں ہے وہ سب نکلنے والے من النار آگ سے. دیکھیں کتنے بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ہم لوگوں کو تو پتہ ہے ہم لوگ صرف یہ سمجھتے کہ اسلام جو ہے نا ہم نے صرف منہ سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے تو وہ بھی نہیں کہا. ہم تو پیدا ہی الحمدللہ مسلمان گھر میں ہوئے ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے تو بس ہمارے لیے یہ کافی ہے. اس کے لیے پریکٹیکل ہے یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جن کی تم پیروی کر رہے ہو ایسے کاموں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا تھا تو اگر تم ایسے کام کرو گے تو قیامت کے دن تم دیکھ لو گے کہ اعمالہم ان کے اعمال حسرتیں بنا کر اللہ تعالیٰ حسرت کیا ہوتی ہے کہ کاش مجھے ایک دفعہ موقع ملتا اور میں یہ کام نہ کرتا ان پر. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگ سے کبھی نہیں نکلیں گے بخارجین من النار وما ہم بخارجین من النار وہ آگ سے کبھی نہیں نکل سکیں گے. اور آگے آ رہا ہے یا ایھا الناس اے لوگو کلو کھاؤ مما اس میں سے فی الارض جو زمین میں ہے حلالن حلال طیبن اور پاک ولا اور نہ تتبعوا اور مت پیروی کرو خطوات الشیاطین خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین بڑا کھلا دشمن ہے.
اب دیکھیے اس میں آتا ہے کیا کہ یہ جو یا ایھا الناس ہے نا، اب دیکھیے یہ پوری لوگوں کو، پوری انسانیت کو پکار ہے، یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں کھاؤ جو، اب دیکھیں شرط کیا ہے کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے حلال کی شرط ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو آپ یہ انڈر لائن کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو میں اگزامپل دیتی ہوں۔ فار ایگزامپل عید ہے، ہم نے بکرا ذبح کرنا ہے، ہم نے بکرے کو قربانی دینی ہے۔ اب ایک کوئی بیچنے کے لیے آتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مارکیٹ میں یہ بکرا، ایون پاکستان میں جیسے ہے مارکیٹ میں یہ بکرا جو ہے یہ مل رہا ہے 40,000 کا، اب وہ آ کے ہمیں کہتا ہے جی آپ یہ 5,000 میں لے لیں، تو ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ بکرا یہ اس نے ضرور کہیں سے چوری کیا ہوا ہے، تو بے شک ہم حلال طریقے سے اس کو ذبح کریں گے، لیکن کیا وہ طیب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی مال جب ہم کماتے ہیں، جو ہمارے رزق ہے، اگر وہ طیب نہیں ہے تو اس رزق سے ہی تو ہم کھاتے ہیں نا، تو اگر وہ طیب نہیں ہے ہمارا رزق تو وہ حلال بھی نہیں ہے۔ ایک اس میں آپ کو میں بتاتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل یہ میرا بندہ وہ حج کرنے آتا ہے کہ اتنی دور کی مسافت سے تھک کے آیا ہے اور آ کے خانہ کعبہ کے آگے کھڑا ہو کے مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے میرے آگے کھڑا ہو کے، میں کیسے اس کی دعا پوری کروں؟ جو یہ خرچہ کر کے آیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو اس نے لباس پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو اس کے پیٹ میں کھانا ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا ہے، تو میں اس کی دعا کیسے پوری کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ گوشت جو حرام کے مال سے پروان چڑھا ہے وہ دوزخ کی آگ ہی کا ایندھن ہے، اور اس کا حق بھی ہے کہ وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن بنے۔ دیکھیے یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ حلال اور طیب ہونا مال کا کتنا ضروری ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کئی دفعہ کہ کوئی بات نہیں، ہم نے صدقہ دے دیا، مسجدیں بنا دی، یہ کر لیا، کسی آرگنائزیشن کو جا کے اتنا دے دیا تو ہمارا ہم بڑے نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ وہ مال جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس کا طیب ہونا۔ اب دیکھیے کہ آب زمزم ہے، آپ کے پاس ایک بڑے سے بکٹ ہے، اس کے اندر آب زمزم ہے، ایک قطرہ نجس پانی کا اس کے اندر گر جاتا ہے، آپ وہ پیئیں گے؟ نہیں پیئیں گے کبھی بھی۔ تو اسی طرح سے ہمیں بہت دیکھنا ہے کہ ہمارا مال کیسا ہے، اور اسی پہ دار و مدار ہے سارے کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولا، دیکھیں ایک طرف حلال کی بات کی نا کہ حلال اور طیب کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین، بڑا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہمیں نیکیاں تو سمجھ آتی ہیں، ہمیں چیزوں کے جو ہمارے سامنے آتی ہے، اب شیطان جو ہے، ہم پہلے تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ شیطان کون ہے، ہم نے کس سے بچنا ہے۔ وہ ہمیں اگر ہم بار بار ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ ہمارا نفس شیطان ہے جو ہمیں برائی کا حکم دے دیتا ہے، ہم اسی لیے غلطی بھی کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے پھر کہا کہ اگر غلطی ہوتی ہے پھر آپ واپس پلٹ آتے ہو، توبہ کرتے ہو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب تک ہمیں شیطان کا نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے، اب دیکھیں کوئی سینگ نکال کے کوئی خوفناک سی شکل بنا کے ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہمیں وہ تو نہیں آئے گا ایسے کہ یہ شیطان ہے، چلو جی میں نے اس سے بچنا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس طرح کی شکل والا بندہ جو ہے یہ میرے لیے بڑا ڈینجرس ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو پھر شیطان ہم نے کہاں ڈھونڈنا ہے؟ ہر وہ چیز آپ غور کیجئے، آپ اپنے اپنے شیطان ڈھونڈیے کہ ہمارے ارد گرد کون شیطان ہے۔ آپ دیکھیے، اب اس کو پہچاننے کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ کون لوگ ہیں جو ہمیں ایسا انویٹیشن دیتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ جانے کے لیے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسی محفل میں جانا نہ کسی مسلمان کا پسند ہے، نہ ویسی محفلیں ہونا مسلمانوں کے لیے پسند ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو ان محفلوں پہ جانے کا انویٹیشن دیتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ وہ کون لوگ ہیں جب ہم منع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں اب ہم نے قرآن میں پڑھ لیا، اب ہم ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کریں، ہم نہیں آئیں گے، اور وہ آپ کا مذاق اڑائے کہ دیکھو یہ تو اب نہیں، اس نے اسلام سیکھنا شروع کر دیا، تو ہمیں نہیں کیا پتا کہ اسلام کون ہے، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے کہ کون ہے جو آپ سب کو یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو اب سب کچھ ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آج کل یہ بڑی بدل گئی ہے، یہ پہلے ایسے بالکل نہیں تھی، اس کی زندگی میں تو فن ہی نہیں رہا، یہ تو بیکورڈ ہو گئی ہے، یہ ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں نا۔
آپ نے اپنے شیطان اپنے ارد گرد ڈھونڈنے ہیں. کون آپ کو کھینچ رہا ہے, کون آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہے جو خطوات شیطان میں آ جاتا ہے. دیکھیں جب تک ہمیں پہچان نہیں ہوگی ہم بچیں گے نہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا شیطان سے بچنا چاہیے, ہمیں بچنا چاہیے, لیکن ہے کون سی. جب پریکٹیکل ہمارے سامنے آئے گا, دیکھیے آج ہی آپ پریکٹیکل کر لیں. آج جمعہ ہے نا, اس ویک میں آپ نے کہاں جانا ہے, کیسے لوگوں سے ملنا ہے, کس طرح کی پارٹیز میں آپ جا رہے ہیں. دیکھیے ایسے ایسے انویٹیشن آتے ہیں, کئی دفعہ تو وہ بھی ہنسی آتی ہے کہ ابھی ایون دو کہ 60th برتھ ڈے 70th برتھ ڈے ہوتی ہے اور انویٹیشن آتا ہے کہ صرف اونلی فار لیڈیز, لیکن وائلڈ ہو کے آنا ہے آپ نے, کپڑے ایسے پہننے آپ نے کہ ساری رات ڈانس ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. حالانکہ لیڈیز کی پارٹیز میں جانا کوئی منع نہیں ہے, وہاں پہ فن کرنا, لیکن اس کی کوئی حد ہوتی ہے نا. دیکھیں خطوات شیاطین کو پہچاننا بہت ضروری ہے, تبھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بچانے کی کوشش کریں. ہم بار بار کیوں ان چیزوں میں آ جاتے ہیں جن سے ہم بچنا چاہتے ہیں. سب اپنے اپنے شیطان سوچیں اور اس کو لکھنا شروع کریں اور پھر ان سے بچنے کی کوشش کریں. لیکن دیکھیں ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ نے یہ سنا, یہ بڑے کامن ایک بات سننے میں آتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ اگر تم نے حجاب ایسے لے کے تم میرے ساتھ گئی, میں نے تمہارے ساتھ باہر ہی نہیں جانا. یہ سنتے ہیں نا, یہ کامن لفظ ہیں, یہ ایسے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. بھئی میرے ہسبینڈ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ میں ایسی حالت میں جاؤں. میرے بچے یہ کہتے کہ ماں یہ اس طرح سے تو میرے اسکول اگر آتی ہو مجھے بڑی شرم آتی ہے, ایسے نہ میرے اسکول آنا. اب دیکھیے کہاں کہاں پہ ایسی چیزیں ہیں, کہاں کہاں شیطان ہم پہ حملے کرواتے ہیں, کہاں کہاں ہم ویک ہو جاتے, کہاں کہاں ہم ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آرام سے چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ تو رحیم کریم ہے, وہ معاف کر دے گا. اب یہ بندوں کو تو پہلے سنبھال لیں جو ہمارے سامنے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اتنا مضبوط کر دے. دیکھیں چھوڑنا کسی کو نہیں ہے, ان کو بھی اپنے گروہ میں لے کے آنا ہے, ان کو بھی بھلائی کی طرف لے کے آنا ہے. یہ ایک صبر کا, دیکھیں پورا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر صبر کی بات کرتے ہیں. جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر اس پہ صبر ہی تو کرتا ہے نا بندہ, اور پھر جب صبر کرتا ہے تو پھر اللہ مع الصابرین, اللہ صلوات بھیجتا ہے انسان کے اوپر. تو آپ مسلسل دعا کیا کریں کہ ایسی سچویشن مل جائے آپ کو جس پہ آپ صبر کریں, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صلوات ہم پہ آئیں, اس کی رحمتیں آئیں, اس کی برکتیں ہم پہ نازل ہوں. الحمدللہ. ایک دفعہ وہی بات ہے کہ جمپ کرنے کی بات ہے. جب کشتی چل رہی ہوتی ہے, جب ہم اس کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, کبھی ادھر لٹک جاتے ہیں, کبھی ادھر, جیسے کشتی ہلتی ہے تو کبھی ادھر لڑک کے کبھی ادھر لڑک کے, تو کبھی بھی سمجھ نہیں آتی ہے. بندہ کبھی ادھر خرابی کر رہا ہوتا ہے کہ بے چینی سی ہوتی ہے. ایک دفعہ فیصلہ کر لے, سب آسان ہے. آنیسٹلی سب کچھ آسان ہے. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, انما بے شک یقیناً یامرکم, وہ حکم دیتا ہے تمہیں, وہ تمہیں ترغیب دیتا ہے بالسوء, برائی کا, والفحشائی, اور بے حیائی کا, وعنو, یہ کہ تقولو, تم کہو, علی اللہ, اللہ پر, ما لا تعلمون, جو تم جانتے نہیں ہو. تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایسے دیکھے, انسان کیا کہتا ہے, کچھ نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑی پکڑیں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی قرآن میں بتا رہے ہیں کہ فحاشیت سے بچو, مت جھوٹ بولو, مت چغلی لگاؤ, مت یہ کرو, عہد کرتے ہو پورا کرو, تم یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اور بندہ ہمیں ساتھ والے کرے کچھ نہیں ہونا, کچھ نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ وہ بات کر رہے ہیں جو وہ جانتے نہیں ہیں, رائٹ. وَإِذَا, اور جب جو اچھا لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. وَإِذَا, اور جب کیلا کہا جاتا ہے, لہم, ان سے, اتبعوا, کہ تم سب پیروی کرو, ما, جو انزل اللہ, اللہ نے نازل کیا, قالو, کہتے ہیں, بلکہ نتبعوا, ہم پیروی کریں گے, ما, جو الفینا, جو پایا ہم نے, علیہ, جس پر, آباؤنا, اپنے آباء و اجداد کو. دیکھیں یہ اتنی کامن چیز ہے, اور مجھے حیرت ہوتی ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی ڈیٹیل, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری پتہ تھی, جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے, اس کو پتہ تھا کہ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے. اب دیکھیے, اگر فار ایگزامپل اگر ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ یہ فار ایگزامپل کنڈے کی بات سمجھ کہ یہ نہ آپ کرو, تو ہم کہتے ہیں لو, اب تمہارا کیا خیال ہے, میری امی کیا کرتی تھی, وہ کوئی غلط کرتی تھی, میری دادی بھی کیا کرتی تھی, وہ تو تہجد گزارتی, رائٹ. ایسے ہوتا ہے نا. آپ یہ سینٹنس ذرا اپنے
दिमाग में रखना, आगे जब मैं लेके जाऊंगी बात को तो आपको समझ आएगी। या कोई भी ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल शादियों पे हम कहेंगे कि इस तरह की मेहंदियाँ करना अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से इजाज़त नहीं। हम कहेंगे लो मेरे बहन भाइयों की शादियाँ भी ऐसी हुई थी, मेरे भाई ने अपने बच्चे की शादी भी ऐसे की थी, वो तो इतना नेक है, वो भी ऐसे करता है, तुम अब तुम्हारे पास क्या नया इस्लाम आ गया है, कहते हैं ना ऐसे हम। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं, वलाउ, और भला काना हो आबाउहुम, उनके अबाउदा ला याकिलून, कि वो अक्ल ना रखते हो तब भी वो ऐसे कहते हैं, शयन, कुछ भी, वला, और ना यहतदून, और ना वो हदायत याफ्ता थे, तो तब भी तुम ये करोगे कि जो उन्होंने किया है वही करेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 170 आयात कर ली हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। आप हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।